बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सिंध के बजट पे जो आज पेश किया गया, और इस बजट को ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। साथ ही साथ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा किया गया है। कम से कम जो तनख्वाह है उसको 17,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। अगर हम वफाकी बजट पर नज़र डालते हैं तो इसके बनस्बत वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया है और कम से कम तनख्वाहों को बढ़ाकर 20,000 तक किया गया है। इसी हवाले से हुकूमत का ये कहना है कि ये एक अवाम दोस्त बजट है जिसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। इसके अलावा कराची के लिए मुख्तलिफ 13 नई स्कीमें शुरू की जाएंगी, तरक्याती स्कीमें, और उनके लिए भी 6 अरब 80 करोड़ रुपए उसके लिए भी रखे गए हैं। इसके अलावा जो 6 पुरानी स्कीमें जो चल रही हैं, जो जारी स्कीमें हैं, उनके लिए भी इस बजट में 1 अरब रुपए से ज़्यादा पैसे रखे गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ शाहराहों की मरम्मत और दूसरी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन नाज़रीन, आज अपोजिशन की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें बजट को अक्सर मुस्तरद कर दिया गया है, न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बल्कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से। ख्वाजा इज़हारुल हसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बजट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया, और उनका ये कहना था कि ये बजट जो है ये आवाम दोस्त बजट नहीं है बल्कि हुक्मरानों का बजट है, और इसमें 77% गैर तरक्याती मनसूबों के लिए जबकि सिर्फ 23% तरक्याती मनसूबों के लिए रखे गए हैं। इस तरह सिंध को ये 23% बजट जो है तरक्याती मनसूबों के लिए देके बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसी वजह से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं उसामा कादरी साहब, जो कि मेंबर नेशनल असम्बली हैं और रहनुमा है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की। उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी अल्लाह का करम सर, मैं ठीक हूँ सर। देखने में यानी जिस तरह से सूबाई हुकूमत का दावा है वो ये कहते हैं कि जी आवाम दोस्त बजट है, तरक्याती मंसूबे, कराची के लिए भी 13 नई स्कीमें रखी गई हैं, 6 जारी स्कीमों के लिए भी बजट में रकम मुख्तस की गई है। फिर भी सर आपकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि बजट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है। हाँ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। आज जो बजट पेश किया गया है सूबाई हुकूमत की तरफ से, सिंध की सूबाई हुकूमत की तरफ से, वो यकीनन कराची शहर के लिए और सिंध के शहरों के लिए एक अजीब व गरीब बजट है। और इसमें 13 नई स्कीमें, 6 ऑन गोइंग स्कीमें, ये एक इंतहाई भोंडा मजाक है उस शहर के साथ कि जो इस सूबे को न सिर्फ पालता है बल्कि इस पाकिस्तान को भी पालता है। होना तो ये चाहिए था कि गुज़िश्ता अदवार में जिस तरह सूबाई हुकूमतें कराची शहर के साथ और सिंध के शहरों के साथ जो ज्यादती करती रही है उसी का एक तसलसल है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कि आज तक 13 साल के दौरान जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसने आज तक एक बस नहीं चलाई, उसने कोई तरक्याती काम नहीं किया, बल्कि उसने जो कुछ भी किया है इस शहर के साथ वो इस शहर को एक बड़ा जो है देहात बनाने की कोशिश की है, और उसमें बड़ी हद तक वो कामयाब भी हुई है। उसका मसला ये है कि उसको लाड़काना, दादू, कचमोर, जैकबाद जैसे गुलाम लोग चाहिए, गुलाम अवाम चाहिए, फकीर लोग चाहिए कि जो उसको वोट देकर उसको मसनद इक़्तिदार पर बराजमान करते रहे। तो इस सूरत हाल में ये बजट यकीनन ये जो है एक अवाम के लिए आंखें खोल देने के मुतरादिफ है, और उसके अलावा उन मुक़्तदर हलकों को कि अब ये सोचना पड़ेगा और उन्हें सोचना चाहिए कि जो शहर इस पाकिस्तान को चलाने की जिम्मेदारी जिसने अपने सर पर ली हुई है उसके साथ अब इस तरह की ज्यादतियों का अजाला होना चाहिए था। वो कि ये जंग हम जो है वफाक की सतह पर भी पीटीआई की हुकूमत के साथ भी लड़ रहे हैं, और उनको ये बावर करा रहे हैं कि अगर कराची की तबाही होती है और कराची को कोई नुकसान पहुंचता है माशी तौर पर, माशरती तौर पर, तो ये सिर्फ कराची का नुकसान नहीं होगा बल्कि इस ममलिकत खुदादाद का नुकसान होगा। लिहाजा इस पर तवज्जो दीजिए। अगर सूबाई हुकूमत, क्योंकि उसका नजरिया ये है, क्योंकि उसने आज मैं अपनी जाती राय में मैं ये समझता हूँ कि सिंध की सूबाई हुकूमत और सिंध के लोग जो हैं जो जागीरदार, वडेरे और सरमायादार हैं, वो किसी भी तौर पर न तो पाकिस्तान से मुखलिस हैं बल्कि वो जो है वो अपनी जाती अना और जाती जागीर समझते हैं सूबाई सिंध को। तो
اس صورت میں اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے اس ملک کی سالمیت کو، اس صوبے کی باؤنڈری وال کو، تو یقیناً یہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہوگا۔ اور گزشتہ ادوار میں انہوں نے جو ہے اگر پاکستان کو توڑا تھا تو انہوں نے اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے، اپنے اقتدار کے حصول کے لیے انہوں نے اس پاکستان کو تباہ و برباد کیا تھا۔ آج بھی جو ہے اسی طرف چیزیں چل رہی ہیں، اور اس کی مثال آج آپ کے سامنے ہے کہ 2 دن 3 دن اور بلکہ اگر گزشتہ 1 ہفتے سے دیکھا جائے تو صوبائی حکومت کے ایما پر اس کے لے پالک غنڈے اور قوم، جن کو وہ قوم پرست کہتے ہیں، وہ قوم پرست نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کے ایما پر کراچی جیسے شہر میں آ کر سندھو دیش کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں، پاکستان کی فوج کے حق میں جو ہے، پاکستان کی فوج کے خلاف جو ہے وہاں پر باتیں کی جا رہی ہیں، پاکستان کے خلاف کھلے عام نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور جو ہے نمائش کی جا رہی ہے، اور یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے کراچی شہر کے لوگوں کو یرغمال بنا لیں گے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں، یہ تمام تر چیزیں ان مقتدر حلقوں کو اور وفاقی حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ انہیں دیکھنا پڑے گا اس چیز کو کہ اگر اس شہر کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ کسی قوم، کسی آبادی، کراچی شہر میں بسنے والی مختلف صوبوں کے لوگوں کو، کاروباری لوگوں کا نقصان نہیں ہے، یہ پاکستان کا نقصان ہے۔ آج بھی جو ہے وہ کراچی شہر میں جس قسم کے حالات اور واقعات رونما کیے جا رہے ہیں، پیدا کیے جا رہے ہیں، اس میں صوبائی حکومت پوری طرح ملوث ہے۔ تو آج جو ہے یہ بجٹ اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ بات واضح۔ اسامہ بھائی مجھے سر یہ بتائیے گا کہ اگر آپ اس کے مقابلے میں وفاقی بجٹ دیکھتے ہیں سر، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور خاص طور پہ ابھی جو پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے، یعنی ایک طرف بجٹ دیا گیا اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ عوام کے اوپر پیٹرول بم بھی گرا دیا گیا ہے، کیا کہیں گے سر اس کو؟ یہ کیا ناانصافی نہیں ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ اس حکومت کے اگر گزشتہ، میں اس حکومت کی حمایت نہیں کروں گا، لیکن جو حقائق ہیں وہ ضرور میں کچھ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گزشتہ ادوار میں جو انہوں نے 3 بجٹ پیش کیے، اس کا تقابلی جائزہ اگر آپ جو ہے آج کے اس بجٹ سے لیں تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ اس بجٹ میں گزشتہ ادوار میں گزشتہ 3 سال کے دوران جو بھی بجٹ پیش کیے گئے یہ ان کے مقابلے میں بہت بہتر اور عوامی بجٹ کہا جا سکتا ہے۔ سر کیا یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ مردم شماری کے لیے اس میں جو رقوم ہے وہ مختص کر دی گئی ہیں؟ دیکھیے، مردم شماری کے لیے رقوم رکھنا یہ تو ایم کیو ایم کا بنیادی مطالبہ تھا، یہ ایم کیو ایم کا بنیادی حق تھا۔ ایم کیو ایم نے اگر آڈٹ کے لیے 5% کی جو ہے شرط رکھی تھی، اور اس کے بعد اگر آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ جو ہے اس کو ہم جو ہے نئی مردم شماری کرائیں گے، لیکن نئی مردم شماری جو ہے جو ابھی اس کے لیے جو فنڈ مختص کیا گیا ہے اس فنڈ کے ساتھ ساتھ، کیونکہ مردم شماری کے لیے 18 ماہ درکار ہے، اور آنے والا الیکشن اس سے قبل جو ہے 18 ماہ بھی مکمل ہو رہے ہیں، اس کی مردم شماری کے لیے سنجیدہ کاوشیں وفاقی حکومت کو کرنی پڑیں گی۔ اور نمبر دو یہ ہے کہ نئے الیکشن آنے سے قبل جو ہے اس کی ڈی لیمیٹیشن کے لیے بھی جو ہے اس کو ایک تو اناؤنس کرنا پڑے گا اس مردم شماری کو، اور دوسرا ڈی لیمیٹیشن کر اور جو ہمارا الیکٹورل سسٹم ہے اس سسٹم کی بہتری کے لیے اس کو کاوشیں کرنا پڑیں گی کہ اب جو ہے اس طرح سے نہیں ہوگا کہ کراچی کی 3 کروڑ 3.5 کروڑ کی آبادی کو آپ جو ہے 1 کروڑ 60 لاکھ دکھائیں، اور اس کی ڈی لیمیٹیشن کے لیے آپ جو ہے ایک حلقہ جو ہے وہ 9 لاکھ اور 10 لاکھ پر بنائیں، اور اندرون سندھ کا حلقہ جو ہے وہ آپ 3 لاکھ اور 4 لاکھ پر بنائیں، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ نادرا کی لسٹوں کے اوپر، نادرا کے پاس جو ڈیٹا ہے اس کے اوپر انہیں جو ہے جتنے ووٹر ہوں، جتنے وہاں کے رہائشی ہوں، اس کو مد نظر رکھ کر اب انہیں اپنی ڈی لیمیٹیشن کرنا پڑے گی۔ اور اگر یہ کرنے میں وفاقی حکومت کامیاب ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کا یہ ایک بہت عظیم کارنامہ ہوگا کہ اس نے جو ہے پورے پاکستان میں یکساں نظام انتخاب جو ہے اس کی تیاری کر لی ہے کہ اس کے لیے پوری پاکستان کا ایک یکساں نظام
हमारी ये वजूद में आना चाहिए कि आदमी को जो है लोगों को जो है वो अपनी बाउंड्री के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी आबादी के हिसाब से वोटर के हिसाब से जो है उसको जो है हक राय देने का हक मिलना चाहिए। तो हमारी काबिल ये है, इंशाल्लाह इसमें जो है हम ये करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं इस बजट में अगर 1100 अरब रुपए रखे गए थे तो कराची पैकेज के हवाले से हम ये उम्मीद करते हैं वफाकी हुकूमत से, और उसने हमें यकीन भी दिलाया है, हम इस्लामाबाद में और हमारी इंशाल्लाह 1-2 दिन में मीटिंग भी होने वाली है कि वो यकीनी बनाया जाए उस 1100 अरब रुपए के पैकेज को, और उसको जो है मुकम्मल तौर पर कराची शहर के शहरियों की मुसीबतों अज़ियतों का अजाले के लिए उस पैसे को इस्तेमाल किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यकीनन आज जो है कराची की ताजिर बिरादरी जिसमें तमाम कौमियतों से ताल्लुक रखते हैं लोग, वो ताजिर बिरादरान, आज उनके मुंह पर भी एक ही नारा है कि कराची को इंतजामी बुनियादों के ऊपर एक अलग सूबे का दर्जा दिया जाए, एक अलग सूबा बनाया जाए, या कराची को विफाक के सुपुर्द किया जाए, और ताकि वहाँ से मामला सारे जो है विफाक अपने तौर पर हैंडल करे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा भाई, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, उसामा कादरी, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर नेशनल असेंबली हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, हम आपको बताएं कि हम आज डिस्कस कर रहे हैं सूबाई हुकूमत ने सिंध असम्बली में जो बजट पेश किया उसके हवाले से। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसका इतलाक़ आज से यानी आज रात से किया जाएगा, और इस हवाले से काफ़ी जो रद्दअमल है वो भी आ रहा है, ख़ास तौर से सूबाई हुकूमत की जानिब से। इम्तियाज़ शेख साहब की जानिब से भी इसको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, और ये कहा गया है कि इस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा जो है ये आवाम पे जुल्म के मुतरादिफ है। यानी एक तरफ बजट पेश किया गया, दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, और जिसकी वजह से इजाफे का जो असर है वो तमाम चीज़ों पे पड़ता है, इसलिए इसको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस बजट को जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं सूबाई हुकूमत यानी सिंध असम्बली में जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनकी जानिब से बजट को मुस्तरद कर दिया गया। बजट के दौरान एहतजाज भी किया गया, और मुसलसल ये कहा गया कि ये बजट जो है ना, इसके अंदर चूँकि तरक्याती जो मंसूबे हैं उनके लिए सिर्फ 23% मुख्तस किया गया है, इसलिए इस बजट को आवाम दोस्त नहीं कहा जा रहा है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत का ये कहना है कि चूँकि इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, और जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया गया है, कम से कम जो तनख्वाह है उसमें भी इजाफा कर दिया गया है, और वफाकी हुकूमत के मुकाबले में तनख्वाहों में तकरीबन दुगना इजाफा किया गया है। यानी वफाकी हुकूमत की जानिब से 10% किया गया है, तो सूबाई हुकूमत की जानिब से 20% तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। दूसरी जानिब जो पेंशनर्स हैं जिन्हें पेंशन्स दी जाती हैं उसमें भी 10% इजाफे की तजवीज़ है। नाज़रीन, इस हवाले से हम बात भी करना चाहेंगे, और हम यानी जो सनतकार हमारे जो ताजिर हैं और उनके हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं इस बजट के हवाले से जो ये बजट पेश किया गया है। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त ज़ुबैर साहब लाइन पे हैं या शारिक साहब लाइन पे? ज़ुबैर मोतीवाला जो प्रेसिडेंट हैं KCCI के, वो हमारे साथ इस वक्त लाइन पर हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे बताइएगा कि ये जो बजट पेश किया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? मैं समझता हूँ कि बजट जो है ना इस साल जो है, इसमें जो एक बहुत बड़ा हमको जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि जी बाकी तो बजट के अंदर उन्होंने हेल्थ के अंदर भी पैसे बढ़ाए हैं, और अपना जो ना सोशल एक्टिविटीज में भी पैसे बढ़े हैं, एजुकेशन में भी उन्होंने जो ना फंड को मुख्तस किया है। ओवरऑल तो वैसे जो है ना ये इट्स अगेन ग्रोथ ओरिएंटेड बजट की तरह का बजट है, लेकिन एक उन्होंने जो है ये पता नहीं कैसे कर दिया कि जो मिनिमम वेज है उसको 17,500 से डायरेक्ट 25,000 कर दिया, which would be very very unacceptable by the exporters, क्योंकि एक्सपोर्टर के अंदर तो ये हम ये कर ही नहीं सकते कि इतना सारा इजाफा 40% से ज्यादा का इजाफा
اگر ہم اس میں کریں تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اس کے لیے اس پہ ان کو ضرور نظر ثانی کرنی پڑے گی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ جو ہے یہ ان کو ضرور کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ جو ہے یہ باقی جو ہے نا بجٹ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے حساب سے یہ جو بجٹ ہے کووڈ کے لیے بھی انہوں نے کچھ رقمیں مختص کی ہیں, اور اس کے علاوہ جو ان کی جو ترقیاتی جو بجٹ ہے اس میں بھی اضافہ کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بجٹ جو ہے نا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بیلنس بجٹ ہے. اچھا, لیکن سر یہ تو عوام کے لیے تو اچھی بات ہے نا, جو یعنی کم سے کم تنخواہوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے, یہ آپ نہیں سمجھتے یعنی چلے ٹھیک ہے تاجر حضرات کے لیے؟ نہیں میں آپ کو سے جواب دیتا ہوں بلند. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ جی یہ جو ہے نا یہ اضافہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, اور مہنگائی کے اندر جو ہے نا غریبوں کے لیے اگر اضافہ ہوتا ہے میں اس کے بیچ میں قدغن نہیں ڈالتا. پرابلم یہ ہے, ہمارا کیا پرابلم ہے کہ اگر آپ بھی میری جگہ پہ ہوں کہ آپ دیکھیں را مٹیریل جو ہے جس طرح سے گیس ہے, بجلی ہے, اس طرح سے مین پاور بھی ہے. یہ جب یہ ساری چیزیں بن کے ایک پروڈکٹ تیار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ پروڈکٹ کو ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے. تو بنگلہ دیش میں جو آج 17,500 ہماری جو منیمم ویج ہے اس سے بھی کم ویج وہاں ہے. تو جب اس سے بھی کم ویج وہاں ہے تو اگر مجھ سے اوپر جائیں گے پھر اس کے اوپر 40% اور اضافہ کر دیں گے. کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ حکومت اگر غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہے تو سپلائی سائڈ اکنامکس کو اڈاپٹ کرے, مہنگائی کو کم کرے, تاکہ جو ہے نا اشیاء خرد و نوش ہوں یا ان کے کرائے ہوں یا ٹرانسپورٹیشن ہو, اس میں ان کی کمی لے کر ان کی زندگی کو ٹھیک کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے, اور مناسب اضافہ بھی کرنا چاہیے. جیسے پنجاب میں ہوا ہے 17,500 سے 20,000 روپے ہوا ہے, وہ اتنا اضافہ اگر کر دے تو بتدریج ہونا چاہیے. یہ 25,000 بھی ہونا چاہیے لیکن آج نہیں, بتدریج ہونا چاہیے. جیسے دنیا کے اندر گرانی بڑھے گی, جیسے دنیا کے اندر آپ کی تنخواہیں بڑھیں گی, اس وقت یہ اضافہ بالکل مناسب ہے, ہونا چاہیے. لیکن سر تاجر برادری کو جو اعتراض ہے وہ صرف اس اضافے پہ اعتراض ہے, باقی بجٹ آپ کے خیال میں بہتر پیش کیا گیا ہے؟ نہیں, باقی بجٹ کے دیکھیں میں ساری پورے بجٹ پہ تو تبصرہ نہیں کر رہا, لیکن کچھ ہمارے پاس جو ہے نا جیسے آپ کا انفراسٹرکچر سیٹ ہے پورٹ کے اوپر جو لیا جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو خرچ ہونا چاہیے پورٹ کے اور پورٹ کے اطراف والوں میں. ہم کو اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں, لیکن چونکہ ابھی کل ہی ہوا ہے اور وہاں اتنا شور شرابہ تھا, بہت زیادہ جو ہے نا ہم اس کو پوری طرح سے ہم سمجھ نہیں سکتے. جی سر, اگر وفاقی حکومت کے بجٹ کے آپ مقابلے میں اس بجٹ کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں پروونشل بجٹ کو کبھی آپ فیڈرل بجٹ سے کمپیئر نہیں کر سکتے. فیڈرل بجٹ کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ پورے ملک کا ہوتا ہے, اس میں ڈیفینس بھی ہوتا ہے, اس میں ڈیٹ ریٹائرمنٹ بھی ہوتی ہے, آپ کے قرضے بھی واپس کر رہے ہوتے ہیں, پھر آپ کی اسٹیٹ بینک کی پالیسی بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں, پھر آپ کا پورا ایک پوری دنیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو یہ بجٹ اور اس بجٹ میں بہت فرق ہے. پروونشل بجٹ کی جو ایکچوئل جسٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سروسز کی. وہ سروسز کیا دے رہے ہیں اپنی پاپولیشن کو. دیکھیں جتنے آپ کے اوپر کے جتنے اخراجات ہیں وہ تو وہاں سے ہیں, پھر NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو وہ منتقل ہوتے ہیں. صوبوں کو جو منتقل ہوتے ہیں ان میں اس کا بیسک کام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ صوبے میں کیا کریں گے, اس کے لیے کتنے پیسے آپ کو وفاق سے آئیں گے اور کتنے یہاں سے کریں گے. میں سندھ گورنمنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, SRB نے بڑا زبردست پرفارم کیا ہے, اور SRB نے جو ٹیکس کلیکشن کیا ہے وہ ریکارڈ ہے. تو یہ بھی جو ہے یہ کام جو ہے نا لوکل ٹیکسز کے کلیکشن کا بھی ہوا. سروسز کے اوپر ٹیکس کے اوپر جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اس کے اندر جو ٹیکس لگایا فیڈرل گورنمنٹ نے ہم اس کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں, اور اگر پروونشل گورنمنٹ لگائے گی تو ہم اس کو بھی کریں گے. ساتھ ہی ساتھ K4, ٹھیک ہے, ایک جو ہمارا منصوبہ ہے پانی کا K4, فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ رقم دینی ہے, کچھ دینی ہے آپ کا پروونشل گورنمنٹ نے. یہ کراچی کے لیے لائف لائن ہے, اگر یہ نہیں ہوا تو پانی کے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. مجھے اس بجٹ میں وہ K4 کے لیے مختص رقم نظر نہیں آتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے جو صوبے کا کام ہے, صوبہ اپنی جو پاپولیشن ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرے گا, اس کے لیے میرے خیال سے ان کو خاطر خواہ رقم رکھنی چاہیے. سر اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 23% جو بجٹ ہے وہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے رکھا گیا ہے, 77% جو ہے وہ غیر ترقیاتی منصوبوں کے لیے. لیکن یہی میں کہہ رہا ہوں کہ 23% جب آپ ترقیاتی کے کاموں میں رکھتے ہیں تو نان ڈیولپمنٹل جو ہیڈز آف اکاؤنٹ ہیں اس میں سب سے سارے فہرست ہونا چاہیے ایجوکیشن, پھر ہونا چاہیے ہیلتھ. سر تعلیم اور ہیلتھ کے لیے تو خاص طور پہ باقاعدہ الگ ہیڈنگز کے ساتھ اس بجٹ میں چیزیں مختص کی گئی. آپ اضافہ دیکھیں کتنا ہے, آپ اضافہ اس کے اندر دیکھیں, خاطر خواہ نہیں ہے. جو آج جو کووڈ کے لحاظ سے جتنا اضافہ میں سمجھ رہا تھا
اس کو اس دفعہ ہیلتھ کے بجٹ کو ڈبل کر دیا جائے گا. تو وہ مجھے بات اس میں نظر نہیں آئی, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اٹ ہیز ٹو بی مینی فولڈ مور دین واٹ از. اب آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہے نا میڈیکل کے لحاظ سے, جو حالات کے لحاظ سے, کووڈ کے لحاظ سے کافی ایسی پرابلمٹک ہے. آگے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, تھرڈ ویو ختم ہوئی ہے, فورتھ ویو میں کیا ہوگا ہمیں پتہ تو نہیں ہے. اسی کو جو ہے نا ہم کو اس کے حساب سے ہم کو چلنا چاہیے کہ بھئی یہ ہم جو ہے نا ڈیولپمنٹ بجٹ کو اور جو ہیلتھ کا بجٹ ہے ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلے, اور ایک اسپیشل ہیلتھ پیکج دینا چاہیے جو کہ کووڈ کے حوالے سے ہو. یہ میری تجویز تھی. اچھا سر, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ میں جو کراچی کے لیے جو 13 نئی اسکیموں کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے, تقریباً 6 ارب کے قریب جو ہے نا وہ ترقیاتی اسکیموں کے لیے کراچی کے لیے رکھا گیا, اور 6 پہلے سے جاری جو اسکیمیں ہیں جس میں شاہراہوں کی مرمت ہے ان کے لیے بھی 1 ارب کچھ کروڑ روپے رکھے گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے, میں اس 6 ارب سے تو بہت زیادہ خوش ہوں. میں میرے سے زیادہ خوش کوئی آدمی نہیں ہے کہ سر, لیکن یہ کم نہیں ہے, آپ بھی بہتر نہیں سمجھتے کہ یہ اور زیادہ ہونے نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سائٹ کی جو سڑکیں ہیں آپ کو پتا ہے سارا حال کیا ہے سائٹ سے, اس کے لیے انہوں نے جو 1 ارب جو ہمارا جو تھا بجٹ 1 ارب اور 18 کروڑ روپے جو ہم نے پاس کروائے تھے, اس میں سے اس سال کے لیے انہوں نے 800 اور 36 یا 836 ارب کروڑ روپے رکھے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمارے بہت سارے آنسو پوچھیں گے تو یہ 6 ارب روپے بالکل بہت زیادہ کم ہے کراچی کے لیے. جو حالات کراچی کی انفراسٹرکچر کے ہیں ہم کو اس سے بہت زیادہ رقم رکھنی چاہیے تھی, اور کیونکہ اس کے بغیر آپ دیکھیں نا جو سڑکوں کے حالات ہیں, جو آپ سوریج سسٹم ہے, جو پانی کی دستیابی کے حالات ہیں, آپ جو ہے نا پانی کی جو پائپ لائنز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, KWSB کو مضبوط کرنے کے حوالے سے بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جن کے لیے جو ہے نا ابھی یہ 6 ارب روپے بجٹ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے توجہ سے چیف منسٹر کا کہ انہوں نے سائٹ کے لیے جو پیسے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ اس بجٹ میں انہوں نے پورا کیا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سائٹ کی سڑکیں جو ہے نا وہ بننی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ زبیر موتی والا صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, زبیر موتی والا صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. یہاں ایک وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو تیمور تالپور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جن سے ہم بات کریں گے اس بجٹ کے حوالے سے. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر, میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہم بات کر رہے ہیں آج سندھ اسمبلی میں پیش کیے جانے والے بجٹ کے حوالے سے, جس پر اپوزیشن کی جانب سے کافی تنقید بھی کی جا رہی ہے. دوسری جانب اگر تاجر آزاد سے پوچھا جائے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بجٹ بیلنسڈ ہے, لیکن جو کم سے کم اجرت میں جو اضافہ کر دیا گیا ہے, جو 17,000 سے بڑھا کر 25,000 روپے کر دی گئی ہے, تو وہ تاجروں پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے. لیکن بہرحال ہم اس وقت بات کرنا چاہیں گے صوبائی وزیر برائے انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی یعنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور رہنما پاکستان پیپلز پارٹی تیمور تالپور صاحب سے. السلام علیکم سر, خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. Thank you very much, Dr. Buland Sahab. Always a pleasure to be on your show. سر سیم ایئر. سر, یہ بجٹ جو پیش کیا گیا آج کا, اب اس میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا. مختلف جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے 20%. پینشنرز جو ہیں ان کے لیے 10% اضافے کی تجویز کی گئی ہے. ساتھ ساتھ جو کم سے کم تنخواہیں ہیں اس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے, 25,000 روپے اسے کر دیا گیا ہے. سر, کیا وجہ ہے کہ یہ اپوزیشن جو ہے اس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جی عوام دوست بجٹ نہیں ہے, یہ سرکار دوست بجٹ ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ساتھ میں کہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے محض 23% رکھے گئے, ترقیاتی منصوبوں کے لیے زیادہ رقوم مختص کرنی چاہیے تھی. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو بجٹ سندھ کا دیکھا ہے اس کو ہر آدمی, ہر انسان, ہر فکرے کا جو ہے بندہ وہ اس کو پسند کر رہا ہے, اس کی تعریف کر رہا ہے. ہم نے وہ بجٹ نہیں دیا جو بجٹ دیا ہے وفاق نے. ہم نے آف کورس انڈسٹریز کو کامرس کو بڑی ترقی دی ہے, اور عام آدمی کی تنخواہیں صرف 10% بڑھائی ہے. کوئی انہوں نے فکس نہیں کیا گول کے منیمم ویج کیا ہونی چاہیے, اس کو کہاں تک بڑھا کر لانا چاہیے. تو یہ سارے کام حکومت نے کیے ہیں. ہم عوام فرینڈلی بجٹ لے کے آئے ہیں, وہ انڈسٹری فرینڈلی بجٹ لے کے آئے ہیں, اور ہم نے ہر ایسپیکٹ میں, ہر ایک شعبے میں انٹرسٹ کیا ہے, پیسے رکھے ہیں. حالانکہ جو ہمارے آج حالات ہیں آپ نے دیکھا, کسی دکھ اور شرم کی بات ہے کہ وفاق سے کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہوتا ہے ایک انسان کا, ایک کسی کا, کہ وہ اپنی اسکیم ڈیمانڈ کرتا ہے اور پھر اپنے طریقے کار سے اس میں ملتی ہے. ہم نے سندھ سے 17 اسکیمیں ڈیمانڈ کی, اور ہمیں ایک بھی اسکیم عمران خان نیازی نے یس کر کے نہیں دی.
ہم نے ان سے وفاق سے ڈیمانڈ کی تو اس پہ ہمیں نہ تو صرف 0 ان کا انڈا ملا، پر انڈے کے ساتھ ساتھ کریٹیسزم ملا کہ آپ مانگ کیوں رہے ہیں. جبکہ اسی طرف سے تھوڑا سا میں آپ کو جلدی سے کمپیریزن بتا دوں کہ جب یہی چیز ہوئی پنجاب میں تو ان لوگوں نے 15 اسکیمیں مانگی اور ان کو 17 اسکیمیں ملی ہیں، اور جو پیسے انہوں نے مانگے اس سے 20 بلین زیادہ دے دیا اور ہمیں انڈا صفر ملا پیسوں کے حساب میں. تو ان کے باوجود بھی ہم یہ ایک عوام دوست بجٹ لے کے آئے ہیں. الحمدللہ یہی راز ہے، یہی وہ سیکرٹ ہے جس کی وجہ سے ہر جگہ پر ہم الیکشن خصوصاً سندھ میں اس لیڈوں کے ساتھ جیت رہے ہیں. کبھی ایم کیو ایم 6 نمبر پہ آتی ہے، کبھی پی ٹی آئی 6 نمبر پہ آتی ہے. اچھا، اوپر سے ایک نارم ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک ہاؤس جو ہے اس کا ڈیکورم ہوتا ہے. ڈاکٹر بلند، آپ کو پتا ہوگا کہ یہ سندھ کی اسمبلی وہ اسمبلی ہے جس نے پاکستان کی قرارداد منسوخ کی تھی. اس کا بڑا رول ہے پاکستان بننے میں. بالکل اس اسمبلی کے اندر آج ممبران اسمبلی بندر کا ناچ کریں، سیٹیاں بجائیں، باجے لے کے آئیں. کیا ڈیکورم ہوتا تھا اس ہاؤس کی، کیا عزت ہوتی تھی اس گھر کی، اور آج اس کو کہاں پہ پی ٹی آئی کے یہ گونز لے کے چلے گئے ہیں. مطلب بندروں میں اور انسانوں میں کوئی فرق آپ کو نظر آیا؟ آج کوئی فرق نہیں نظر آیا. تیمور صاحب، یہاں سر آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا سر کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک روایت بنتی جا رہی ہے وفاقی اگر یعنی جو نیشنل اسمبلی میں بجٹ پیش کیا جاتا ہے وہاں پہ بھی اپوزیشن کی جانب سے اسی طرح تقریر نہیں کرنے دی جاتی بجٹ کی. سر کئی سالوں سے یہ روایت ہے، بجائے اس کے کہ پہلے تقریر سنی جائے یا اس کے اوپر بحث کی جائے اس سے پہلے ہی پروٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح صوبائی اسمبلی میں بھی یہی ہوتا ہے سر کہ یعنی ایک طرف بجٹ اسپیچ کی جا رہی ہوتی ہے اور اپوزیشن کی جانب سے، جس طرح ابھی اسکرین پہ بھی ہم چلا رہے ہیں، پلے کارڈز اٹھائے ہوئے ہیں اور اس میں باقاعدہ احتجاج کیا جا رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے سر اس روایت کو ختم ہونا چاہیے؟ کم از کم بجٹ اسپیچ مہذب طریقے سے سننی بھی چاہیے. بالکل آپ کی بات میں ایگری کرتا ہوں. سننی چاہیے احترام کے ساتھ، نوٹ بنانی چاہیے، لکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور پھر اپنی ڈیمانڈ دینی چاہیے اپوزیشن کو کہ بھائی یہ چیزیں صحیح ہیں. پر ہر ہوتا رہے تو ایسا نہیں پہلی بار شور شرابہ ہوا ہے. شور شرابہ تو ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے، تھوڑا بہت پولیٹیکل ہوتا تو بچے کو لیتے تھے. پر جو آج جو ہوا ہے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہوا ہو، کبھی بھی گورنمنٹ ایگریسو نہیں ہوتی. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ سکون سے بجٹ پاس کرنا، اگلے کی بات سننا. آج اگر ہم چاہتے تو کیا ہم پی ٹی آئی کی سندھ اسمبلی میں لے کر پھاڑ نہیں سکتے تھے؟ ہم کیا ان سے وہ سیٹیاں چھین نہیں سکتے تھے جو اپنا خود وہ لوگ بنا رہے تھے؟ پر ہم نے ایز اے گورنمنٹ صبر کیا، ہم نے کوئی اگریسونیس نہیں کی. اور وہی چیز آپ دیکھیں نیشنل اسمبلی میں کتابیں دیکھ رہی ہے گورنمنٹ اپوزیشن کے اوپر، گالیاں ماں بہن کی. کس قسم کے گھروں سے یہ لوگ تعلق رکھتے ہیں، کس قسم کے ان کی ماں باپ نے ان کو سکھایا ہے، پڑھایا ہے. یہ تو بڑا افسوس ہوتا ہے. میں تو ہمیشہ فخر کرتا تھا کہ میں 3 بار اس اسمبلی کا ممبر رہا ہوں. میں فخر کرتا ہوں میرا والد 7 بار ایم این اے رہا ہے، ایک بار ایم پی اے رہا ہے. پر آج مجھے دکھ ہوا کہ اگر یہی فیوچر تھا اور یہی ہونا تھا تو شاید ہم صحیح منی کی غلط جگہ پہ آ گئے. کیونکہ ان گول پی ٹی آئی کے ان بیوقوف بندوں نے اس ہاؤس کا، اس اسمبلی کا اور اس سیٹ کا مذاق بنا دیا ہے. ٹھیک ہے سر، مطلب مجھے بس ایک سمرائز کر کے بتا دیجیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ترقیاتی منصوبوں کے لیے جو پیسے رکھے گئے ہیں وہ کافی ہیں سندھ کے لیے؟ مختصر بتا دیجیے گا سر، پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہمیں پیسے بہت کم ملے، ہم نے اس حساب سے جتنی بہترین ایلوکیشن کی ہے وہ ہم کر چکے ہیں، چاہے وہ فیلڈ ہو، ہیلتھ کی ہو، چاہے ڈیولپمنٹ کی ہو، روڈ ہو، اسکول ہو، ہر جگہ سے ہم نے اچھی طرح سے ایڈجسٹ کیا ہے. اور باقی جو تھوڑا بہت جو ہمیں پرابلم تھا، یا جس چیز میں میں مانتا ہوں کہ سندھ حکومت تھوڑا پیچھے تھی، فنڈس کی کمی کی وجہ سے ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کا نظام کچھ پیچھے رہ گیا تھا. ہم ہیلتھ میں ایکسل کر رہے ہیں، ہم کمیونیکیشن میں ایکسل کر رہے ہیں، ہم لا اینڈ آرڈر میں بہتری لا رہے ہیں، پر ہم ٹرانسپورٹ میں تھوڑا پیچھے تھے کیونکہ ہمارے پاس وہ فنڈ نہیں تھے. آج الحمدللہ 250 بسز کے پیسے ہم نے بجٹ میں رکھ دیے ہیں. تو وہ جو ایک فیلڈ میں ہم پیچھے تھے اس میں بھی اب انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ودن 6 months آپ 250 گاڑیاں ہائیبرڈ بسز ول بی آن دی روڈ ویری سون انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ تیمور طالپور صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، صوبائی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی تیمور طالپور صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.